Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have our senior journalist, Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan. इनसे मैं जानूंगी जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ ने कहा है सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, बेयकीनी, अफरा तफरी, मायूसी है. फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जैसी खूबियाँ थी, अगर अवाम में वैसी खूबियाँ हों तो हमारे हुक्मरान भी वैसे होंगे, उनमें तब्दीली आएगी, वो चेंज होंगे, बेहतर होंगे. मूविंग ऑन, जब मैं बात करती हूँ भारत की, तो भारत ने पाकिस्तान की सरमायाकारी रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका ये मिशन बेनकाब हो गया. बलूचिस्तान में दरअंदाजी के कुछ शवाहिद भी मिले हैं, इसके हवाले से भी जानूंगी. इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ इसराइल की, तो इसराइली बमबारी, हमास ने जदीद ड्रोन हमला फिर से मार गिराया फ़लस्तीनों पर. मज़ीद 210 फ़लस्तीन शहीद हुए और हो गए हैं. बहुत अफसोसनाक वाक़ई है. ज़ाहिर है बात भी करनी है और ज़मीर हिल जाता जब हम ये बात करते हैं कि ये जो बमबारी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही, खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन दुआ है कि ये रुक जाए और अमन कायम हो. फर्दर मोर, जब मैं बात करती हूँ निमोनिया की, तो पंजाब में निमोनिया की लपेट में मज़ीद 14 बच्चों ने दम तोड़ दिया. ना तो खाली पंजाब बल्कि बाकी दीगर इलाके जो हैं पाकिस्तान के, वो भी निमोनिया की लपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से 900 प्लस केसेस सामने आए हैं. निमोनिया के 979 केसेस सामने आए हैं. फिर मैं ये भी जानूंगी मौसम के हवाले से काफ़ी परेशानी है, बर वक्त बारिशें नहीं हो रही, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हम सबको. लेकिन कुछ नई रिपोर्ट आई है, लगता है बारिशें शायद एक्सपेक्टेड है इन कमिंग डेज, मे बी नॉट, लेकिन ये तो हम जानेंगे और ये हम कंफर्म करेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने बहुत सारे मौज़ूआत इकट्ठे डिस्कस कर दिए मैंने आज. हाँ जी, बताए हैं हमारे नाज़रीन के लिए. सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत मुकद्दम होती है, शख्सियात मुकद्दम नहीं होती. आप किसी भी शख्सियत की मोहब्बत में या उसके साथ नफ़रत में रियासत की सालमियत पर, उसके मफादात पर ज़रब नहीं लगा सकते. ये आपकी हुब्बुल वतनी नहीं है, ये आपकी पाकिस्तानियत नहीं है, इखलाकियात नहीं है. मैं भी चूँकि ज़ाहिर है आज हर जो बालिग नज़र आदमी है वो सोशल मीडिया किसी न किसी हवाले से वो उससे जुड़ा हुआ है. और सोशल मीडिया पर हमारे बाज़ जो गुमराह लोग हैं, जो शुतर बेमहार हैं, वो किसी न किसी अपनी ज़ाती गरज में, पसंद नापसंद में, किसी शख्सियत परस्ती के हवाले से और किसी शख्स के साथ नफ़रत के तनाजुर में रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं. और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह की वो जहर अफशानी करते हैं वो बिलाशुबा नाकाबिले बर्दाश्त है. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए उसकी माँ दुनिया जहाँ से ज़्यादा ख़ूबसूरत है, अहम है. हम अपनी रियासत को माँ कहते हैं और बिलाशुबा रियासत माँ होती है, माँ जैसी होती है. हम मादर वतन भी कहते हैं. पिछले दिनों आपको याद होगा भारत का एक खलाई मिशन, उसके बारे में दावा किया गया है कि वो चाँद पर पहुँचा है. तो हमारे ये जो शुतर बेमहार हैं, जो नाम नहाद इमोशनल, जज्बाती और सो कॉल्ड मुहब्बे वतन जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात को अपनी रियासत के ख़िलाफ़ उसको प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया पर. मैं समझता हूँ कि मेरी वालिदा, मेरी माँ जैसी भी हैं, सादा हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ करें वो फैशनेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा वो मॉड नहीं है, उसके बावजूद मेरी जो माँ है, मैं दुनिया जहाँ से उनको मुकद्दम समझता हूँ और समझना चाहिए. आप भारत ने कोई ऐसा काम किया है, भारत का हमारा, हमने क्यों एक बनाई हुई है ज़िद कि भारत अगर चाँद पे चला गया है, जिसके बारे में शुकूक व शुबहात हैं, वो गया है नहीं गया, ये बातें मुबैना तौर पर अभी इबहाम में हैं. हमारी रियासत के अपने मसाइल हैं, हमारी रियासत के मुतअद्दिद देखे अनदेखे दुश्मन हैं. आम आदमी समझता है कि सिर्फ भारत हमारा दुश्मन है,
ہمارے ایٹمی بم کو اسلامی بم کہا جاتا ہے. ہمارے محبوب وطن کے چونکہ ہم اسلامی ریاست ہیں اور دنیا کی واحد ایٹمی ریاست ہیں, اسلامی ایٹمی ریاست ہیں, اس لیے ہمارے خلاف بہت زیادہ تعصب ہے دنیا میں. ہمارے کئی نادیدہ دشمن ہیں جو اپنے کہیں نہ کہیں ذرائع سے اپنے جو خفیہ محاذ ہیں, خفیہ ایجنسیاں ہیں پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کو باہر سے, وہ کہیں نہ کہیں سے نقصان پہنچانے کی گھات میں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے پاکستان کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں, کیونکہ پاکستان ہماری اساس اسلام ہے, ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے, اور ہماری فوج کئی محاذوں پر سربکف ہوتی ہے, برسے پیکار ہوتی ہے, اور ہماری جو خفیہ ادارے ہیں, حساس ادارے ہیں, وہ بھی کئی محاذوں پر اپنی ایک پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنا جو فرض منصبی ہے وہ انجام دے رہے ہیں, اور وہ کلیم نہیں کر سکتے, وہ اکنالجمنٹ نہیں چاہتے, وہ اس کو اخبارات میں میڈیا کی زینت نہیں ملا سکتے کہ ہم نے کہاں کس محاذ پر کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کہاں دشمن کو پسپا کیا ہے. تو بھارت کا اگر کوئی ایسا مشن سو کالڈ ہے تو وہ ہوتا رہے. ہم کسی بھی قیمت پر اپنی ماں جیسی ریاست پر کسی دشمن ریاست کو فوقیت نہیں دے سکتے. جس طرح میں اپنی ماں پر کسی اور اپنے رشتہ دار کی ماں کو یا کسی دوست کی ماں کو, یا میں اپنی گلی میں اپنے نیبر کی کسی ماں کو, کسی ہمسائے کی ماں کو اپنی ماں پر کسی قیمت پر فوقیت نہیں دے سکتا. یہ میرے آپ کے سب کے جذبات ہیں. تو اس طرح اگر بھارت نے کوئی چھوٹی سی معمولی سی دنیاوی کسی طرح کامیابی حاصل کر لی ہے, جو ابھی میں نے عرض کیا نا ایک مبینہ طور پر وہ معاملہ مشکوک ہے, تو ہمارے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں, وہ ایک انالیسس شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب بھارت کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں رہ گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں, مصائب ہیں, چیلنجز ہیں جس سے ہم عہدہ برا ہو رہے ہیں. بھارت ایک ہندو ریاست ہے, اور جتنے اسلام اور مسلمان دشمن جو قوتیں ہیں وہ بھارت کی ایک فطری اتحادی ہیں. ہم بہت ساری قوتوں کے ساتھ اپنی بساط سے کہیں زیادہ نبرد آزما ہیں. بہت ساری چیزیں عام آدمی کو نظر آتی ہیں, بہت ساری جو محاذ ہیں وہ عام آدمی کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. تو لہٰذا کسی صورت آپ سوشل میڈیا پر آپ کو کسی سیاستدان سے محبت ہے آپ کریں, لیکن اگر آپ کو کسی اور مقتدر شخصیت سے آپ کو کوئی ایشو ہے, آپ کے اختلافات ہیں, تو اس کی آڑ میں آپ ریاست کو اس کی سالمیت کو, اس کے وقار کو, اس کے مفادات کو اس طرح سوشل میڈیا پر اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتے. یہ آپ ایک طرح سے دشمن کا کام آسان کر رہے ہیں. اگر آپ جب دشمن کی پذیرائی کریں گے, اس کی واہ کریں گے کہ دیکھیں جی بھارت چاند پر پہنچ گیا, تو یہ آپ اس کا کام آسان کر رہے ہیں. وہ پروپیگنڈا جو اس نے کرنا تو آپ نے محاذ سنبھال لیا. تو لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ ناقابل قبول ہے, ناقابل برداشت ہے. آپ اپنے سیاسی نظریات کا پرچار کریں, اپنی سیاسی پسند ناپسند کا اظہار کریں, لیکن ریاست پر کسی صورت آنچ نہیں آنی چاہیے آپ کے کسی کال و فیل سے. کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر ہم نے اس قسم کے, ایون مجھے چاہیے کہ میں اگر ایسے کسی فرد کو جانتا ہوں تو میں اس کا اپنی سطح پر محاسبہ کروں, میں اس کو شٹ اپ کال دوں, میں اس کو بلاک کر دوں, اس کا بائیکاٹ کروں, یا اس کو متنبہ کروں کہ یہ غلط کر رہے ہو تم, اپنی سمت درست کرو. تو یہ ہم سب کا پاکستان ہے. یہ جو شخصیات ہیں وہ آتی جاتی ہیں, چلی جاتی ہیں. قائد اعظم آج ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن پاکستان سلامت ہے اور پاکستان سلامت رہے گا. اور اگر آپ کا کسی جرنیل سے آپ کا اختلاف ہے, کسی سیاستدان سے اختلاف ہے, تو وہ بھلے آپ نے اس کا اظہار کریں, لیکن ریاستی ادارے, پاک فوج, ہماری عدلیہ, ہمارے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں وہ ریاست کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں. آپ افراد کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ریاستی اداروں پر مسلط نہیں کر سکتے, ریاستی اداروں کے لیے آپ اپنے دل میں نفرت کو جگہ نہیں دے سکتے. تو یہ میری درخواست ہے اپنے تمام جو سوشل میڈیا کے صارف ہیں, ایسے جو لوگ ہیں جو ایک مٹھی بھر ہیں, جو شتر بے مہار ہیں, ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں,
ان کا سوشل بائیکاٹ کریں جب تک وہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے, بالکل. آئی سیکنڈ یور اوپینین. سر جب میں بات کرتی ہوں جنرل عاصم منیر کی اسٹیٹمنٹس کی, تو سر اس کے حوالے سے آپ بتائیں مجھے. میں بڑے احترام سے ان کی سوچ سے اختلاف کروں گا. دیکھیں, تبدیلی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے, قیادت آتی ہے تو پھر نیچے قوم بنتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ اصلاحات کا دور ہے, فتوحات کا دور ہے, شاندار فتوحات ہیں, اور ان کی اصلاحات کے ثمرات آج تک انسانیت اس سے استفادہ کر رہی ہے. پولیس کا نظام انہوں نے وضع کیا, جیلیں انہوں نے بنائیں, اور یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیت المال, اس طرح کی ان کی بہت ساری اصلاحات ہیں. جو فلاحی ریاست کا تصور ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا, اور جتنا زیادہ ان کے دور میں انصاف کے اعتبار سے بھی عدالتوں کے حوالے سے اصلاحات ہوئیں اور ریفارمز ہوئیں, وہ آج تک بہت سارے جو اپنا فلاحی راستے ہیں, خاص طور پہ برطانیہ, وہ اپنے آپ کو عمر لا کہتے ہیں, اپنے آئین اور قانون کو عمر لا کہتے ہیں, اور ان کی جو رستے متعین کیے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کو فالو کریں ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے, میں اس کو اس انداز سے آپ کو عرض کروں گا کہ ہمارے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہماری جان ان پر قربان, وہ جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے, دنیا میں تشریف لائے, تو کیا دور تھا, دور جاہلیت تھا, اور انسانیت کا کوئی تصور نہیں تھا, آقا اور غلام کا دور تھا, اور ظلم اور بربریت کا دور تھا, بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ایون جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں وہ اپنی اپنی دور کی قوموں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے, اور انہوں نے اس اپنے اپنے دور کی قوموں کی اصلاح کی. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو قیادت ہوتی ہے, وہ آ کے قوموں کو, ہجوم کو ایک قوم کی شکل میں لے کے آتی ہے, ایک نظم و نسق لے کے آتی ہے, ایک نظام لے کے آتی ہے, اور ان کے لیے رستے متعین کرتی ہے, ان کے رستے روشن ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا, اس دور کے ثمرات یہ تھے کہ ایک ڈسپلن آ گیا, لوگ قانون کی پاسداری تھی, قانون کی حکمرانی تھی, انصاف کی فراوانی تھی, اور یہ کہنا چاہیے کہ لوگ تمام جو ارکان اسلام ہیں ان کی پاسداری کرتے تھے, بر وقت اور بھرپور جتنی بھی زکوٰۃ بنتی تھی وہ ادا کرتے تھے. تو جتنے بھی معاملات تھے اس میں ایک نظم و نسق تھا, ایک ڈسپلن تھا. اب آپ اسی قوم کی دیکھ لیں, جب آپ موٹر وے پر جاتے ہیں تو آپ کی ٹون, آپ کا مزاج فوراً تبدیل ہو جاتا ہے. جب آپ جی ٹی روڈ پر آ جاتے ہیں اور انٹرا سٹی شاہراہوں پر آپ جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کے مزاج میں فرق آ جاتا ہے. سو موٹر وے پولیس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے, اپنی رٹ قائم کی ہے, اور وہاں پہ ایک ڈسپلن آپ کو نظر آتا ہے. شہروں کے اندر وہ ڈسپلن نہیں ہے, فقدان ہے. سو بات یہ قوم وہی ہے, جہاں رٹ ہے, جہاں قانون کی حکمرانی ہے, وہاں قوم آپ کو مختلف نظر آئے گی. جہاں رٹ قانون کی جو رٹ ہے وہ کمزور ہے شہروں کے اندر, وہاں آپ کو ٹریفک کے مسائل نظر آئیں گے. سو جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنی قوم کو ایک ڈسپلن میں لے کے آتی ہے, اس کی تربیت کرتی ہے, اس کو ایک قانون کی تابع کرتی ہے, اور پھر چیزیں بہتر ہوتی ہیں. سو قوم کو قائد اعظم علیہ رحمہ جب بانی پاکستان, جب انہوں نے قیادت فرمائی طریقہ قیام پاکستان کی, تو اس وقت پورے برِ صغیر میں مسلمان منتشر تھے, ایک ہجوم کی صورت میں تھے. اس سے پہلے تو ایک لیڈرشپ ملی, تو وہی ہجوم جو پورے برِ صغیر میں پھیلے ہوئے تھے مسلمان, وہ ایک متحدہ اور ایک منظم متحد مستعد قوم کی صورت میں سامنے آئے, اور پاکستان کے قیام کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا. قائد اعظم کے ساتھ زندگی نے وفا نہیں کی, وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, انتقال کر گئے. اس کے بعد پھر جس قسم کے تجربات ہوئے تو وہی قوم آج پھر ایک ہجوم کی صورت میں ہے. تو لیڈرشپ ہوگی تو یہ قوم پھر سے قوم بن جائے گی. بالکل ٹھیک. سر جب میں بات کرتی ہوں نمونیا کیسز کی, ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم کووڈ سے فری ہوئے ہیں آلموسٹ, حالانکہ کووڈ کیسز بھی چل رہے ہیں سم ہاؤ, لیکن اب نمونیا کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. بچوں میں نمونیا بہت زیادہ پھیل گیا ہے, اور مزید 14 بچوں نے نمونیا کی وجہ سے دم توڑ دیا ہے. اور پھر باقی جو 979 کیسز ہیں وہ بھی فرنٹ پہ آئے ہیں, نمونیا کیسز. اگر میں صرف نمونیا کی بات کرتی ہوں تو 900+ کیسز ہیں. اس کا بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے, یہ نمونیا جو ہے یہ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوتا ہے, اور یہ موسٹلی ظاہر ہے سردی کی شدت سے ہوتا ہے,
اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بات وہی آ جاتی ہے کہ ترجیحات درست نہیں ہیں حکمرانوں کی، اور بدقسمتی کے نگران حکومت ہیں، یہ بھی شعبہ باز ہیں، ان کا بھی جو سارا فوکس ہے تعمیرات پر. اور ایک پنجابی کے شاعر گزرے ہیں امام دین، ان کا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ امام دینا کچھ کریا کر، پجامہ ادھیڑ تے سیا کر. اچھے خاصے اسٹیبلش ہاسپٹل تھے لاہور کے اندر، پورے پنجاب کے اندر. ابھی میں اگر عرض کروں کہ لاہور جنرل ہسپتال کی بات کروں تو یہ چند سال پہلے چودھری فیروز اللہ جب حکومت میں تھے تو ان کے دور میں ایک بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ اچھی کوالٹی کا وہاں بنا تھا ایک ایمرجنسی بلاک. اچھا، اب یہ جو ہمارے موجودہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں محسن سپید ہوں، یہ سارے القابات اپنے آپ کو انہوں نے خود دیے ہوئے. انہوں نے سارے اچھے خاصے پی آئی سی ہے اور بہت سارے ایسے ہسپتال ہیں جن کے بلاکس کو توڑ کر رینوویشن کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے، اور ابھی تک وہاں ایک کرائسس کی صورت ہے. ایون جنرل ہسپتال کے اندر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، انڈر پاسز کو آپ نے ٹائلیں کھرچ دیں، توڑ دیں، اور ایک نیا وہاں پہ اپنے اچھا خاصا جو قوم کے وسائل ہیں صرف کیے. تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب سردی آنے والی ہے اور اس میں نمونیا ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کی ویکسین جو ہے وہ شارٹ ہے، اس کی قلت ہے، اس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. یہ بچے جن ماؤں کی گودیں جڑی ہیں، آپ ان سے پوچھیں ان کی کس کرب سے گزر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بد انتظامی ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور ان قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہے اس پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. کوئی مستعفی نہیں ہوا اپنی وزارت سے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ، نہ وزیر صحت، نہ کوئی سیکرٹری صحت. تو یہ اب دیکھیں کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ اگر اپنے وسائل کی صحیح تقسیم کریں، ان کا درست استعمال کریں، کہ ویکسین اگر آپ بر وقت آپ نے لی ہوتی، اسٹور کی ہوتی، تو آج شاید یہ قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی. یہ تیاریاں پہلے سے کی جاتی. دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن نہیں ہے. جب یہ خاص طور پہ بچے جو شیرخوار بچے ہیں، معصوم بچے، جب وہ نمونیا کے شکار ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو والدین ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اس کا کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کرتے ہیں، اور اپنی گھروں کے اندر ہی اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرتے ہیں، اس کا دوا دارو کرتے ہیں. اور جب مرض بگڑتا ہے تو پھر وہ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، اور آگے ہسپتالوں کا یہ حالت ہے کہ وہاں پہ ویکسین نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے فوری طور پر جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں آپ ان کا درست استعمال کریں، ویکسین فوری اس کا بندوبست کیا جائے، اور جہاں جہاں متاثرہ بچے ہیں ان کو میکسیمم جو ریاست کی کیپیسٹی ہے ان کو ایک بہترین علاج معالجہ فراہم کیا جائے تاکہ مزید جو قیمتی جانیں وہ ضائع نہ ہوں. بالکل سر، جب میں بات کرتی ہوں اسرائیل کی تو اسرائیلی بمباری جو ہے وہ تو چلتی جا رہی ہے، وہ تو رکنے کا نام نہیں لیتی. حماس نے جدید ڈرون پھر سے مار کرایا فلسطینیوں پر، جس کی وجہ سے مزید 210 فلسطینی شہید ہوئے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے، وہ لوگ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. لیکن اسرائیل تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالمی بدمعاش ریاست ہے. ریاست تو نہیں کہنا چاہیے چونکہ ناجائز ریاست ہے، اور ایک غاصب ہے، اور ایک عالمی غنڈہ ہے، اور اس کو کچھ اور ایسے جو اس کے اتحادی ہیں جن کا ان کو آشیرواد حاصل ہے، اور ان سب میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے انسانیت کے مجرم ہیں. چونکہ انسانیت آج ماتم کر رہی ہے پوری دنیا میں، اور بہت سارے ایون آج امریکہ کے اندر جو فلسطین کے حق میں مظاہرین تھے، انہوں نے جو بائیڈن کی تقریر کے دوران مظاہرے کیے، نعرے بازی کی، اور اس کو جھنجھوڑا اور کہا کہ جو بائیڈن آج تم نے کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں، کتنے بچے تم نے قتل کیے ہیں. تو ایسے دلخراش سانحات. اور پچھلے دنوں ان درندہ صفت ملعون اسرائیلی فوجیوں نے جو شہداء کی اجتماعی قبریں تھیں، فلسطینی شہداء کی اجتماعی قبریں تھیں، ان قبروں کی بے حرمتی کی، اور ان شہداء کے جسد خاکی زمین میں سے نکال کر ان کو باہر ایک پھر کھلی فضا میں چھوڑ دیا. تو اس سے میرے خیال سفاکی اور بربریت چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں تھی، ہلاکو خان کے دور میں بھی نہیں تھی. اور بات یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ یونائٹڈ نیشن نہیں تھی، اتنا زیادہ میڈیا نہیں تھا، اتنا زیادہ
لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، لوگوں کے اندر معلومات لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی. آج تو ہر چیز جیسے ہی ایک وہاں پہ یہ جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے اسرائیل، کوئی بم گراتا ہے تو فوراً سے پہلے پوری دنیا کو اس کی خبر پہنچ جاتی ہے. لیکن جتنا رد عمل آنا چاہیے تھا ایون اسلامی ملکوں سے اور مغربی ملکوں سے جو انسانیت کے علم بردار ہیں، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، جہاں پہ جانوروں کے حقوق کی بڑی بات کی جاتی ہے، تو یہ ناقابل برداشت ہے. اور جتنے بھی دنیا کے مقتدر ملک ہیں اور اسلامی ملک ہیں ان پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو مزید خاموشی سے برداشت کرنے کی بجائے اس کے خلاف اپنا ایک سیاسی سفارتی کردار ادا کریں، یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس کا اور عالمی عدالت انصاف میں جا کے انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹائیں. اور اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنے سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. میں یہی پڑھ رہی تھی ابھی کہ دیکھیں ڈائریکٹ وہاں پہ جو رہائشی ایریاز ہیں، رہائشی گھروں پر ڈائریکٹ بمباری، مطلب اتنا کہ خوفناک واقعہ ہے کہ زیادتی ہے کہ آپ گھروں پہ بمباری ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو جب بمبارمنٹ کرتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں، اگر کوئی زخمی بھی ہو جاتا ہے تو ایون اس کو ٹریٹمنٹ نہ ملے، اس کو فرسٹ ایڈ نہ ملے، ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پھر تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، چھوٹی سی میں نے آج دیکھی سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ کہ جو فلسطینی اور غزہ کے بچے ہیں وہاں سب سے بڑا جو بحران ہے غذائی قلت کا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے. تو ایک بڑے سارے برتن جہاں کھانا پکتا تھا اس کو وہ جو تھوڑا بہت اس میں لگا ہوا تھا کھانا اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اس کو اس سے اپنا پیٹ کی بھوک کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ عالمی ضمیر کی موت ہے. اگر آج 111 دن ہو گئے ہیں اس جارحیت کے ارتکاب کو، اس بربریت کو، اور ہم صرف اور صرف اس پہ بات کر سکتے ہیں اور نمبر گیم ہے کہ آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنے شہید ہو گئے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ تو نہیں، خیر مجھے تو یہ نیوز دیتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم صرف بات ہی کر رہے ہیں. اور آنیسٹلی آئی ڈونٹ وانٹ اس ٹو بی پارٹ آف دوز کہ وہ صرف کانورسیشن ہی کر رہے ہوں. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے اگر میں اس پہ بات نہ کروں. یہ روزانہ کا موضوع بنا ہوا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں یہ ملامت کرتا ہے کہ اگر ہم اب پروگرام میں یہ موضوع شامل نہ کریں. جی بالکل بالکل. بات کرنے سے شاید سننے والا سن لے اور کچھ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے بے شک. لیکن آپ سوچیں کہ ہم لوگ کتنے مجبور ہیں، لیکن اللہ کرے کہ بہتری ہو. اور یہ جو جاہلانہ حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ جو خون خراب ہو رہا ہے، یہ رک جائے، بس یہ رک ہی جائے انشاءاللہ. آمین. سر بھارت کی جب میں بات کرتی ہوں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھارت پیچھے کیوں جا رہا ہے. بھارت نے پاکستان کی سرمایہ کاری روکنے کا، بھارت کبھی آگے آئی نہیں. مجھے سمجھ آتی بھارت کی، انہیں ہدایت ہی ملے سرمایہ کاری روکنے کا مشن ان کا بے نقاب ہوا ہے. آئی ایم کوائٹ گلیڈ کہ جنہوں نے پکڑا ہے، ہیٹس آف ٹو دیم. بلوچستان میں در اندازی کے کچھ شواہد بھی ملے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ دیکھیے، بھارت ہمارا فطری دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، اور وہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچائے. ہم نے کل بھی بات کی تھی، بلوچستان کے اندر چند ایک ہمارے بھائی ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو بہک گئے ہیں، رستہ بھٹک گئے ہیں اور وہ بند گلی میں چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ہم کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کر سکتے، یہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہمارے اپنے جو چند ہمارے ہم وطن جو ہیں وہ کسی نہ کسی اپنا حماقت میں گمراہ ہو گئے ہیں، رستہ بھٹک گئے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو رائے ہدایت دے اور ان کو روشنی ملے، ان کے ضمیر روشن ہوں اور بیدار ہوں، اور وہ اپنی اس ماں جیسی ریاست کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ کریں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں ایسے مایوس اور گمراہ لوگ مل جاتے ہیں دشمنوں کو، تو پھر ان کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر انتشار کے لیے، خلفشار کے لیے اور انارکی پیدا کرنے کے لیے. اور وہ لوگ اپنی چند ٹکوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں اور اپنی ماں جیسی ریاست کے ساتھ جب غداری کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے
وہ ایسے جو لوگ ہیں دونوں جہانوں میں رسوا ہوتے ہیں, دونوں جہانوں میں ذلت اور جو ایک عبرتناک انجام ان کا مقدر بنتا ہے. تو بھارت تو دشمن ہے اور بھارت دشمنی ہی نبھائے گا. بھارت آپ پر ہر اعتبار سے حملے کرے گا, اندر سے باہر سے, چونکہ وہ دشمن ہے, اس کی فطرت میں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو سانپ ہے اس کی فطرت ہے ڈسنا, تو بھارت آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں جانے دے گا. یہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں, جو چند ایک گمراہ لوگ ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے کہنے پر کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جہاں پہ ان کے باپ دادا دفن ہیں, جہاں ان کی آنے والی نسلوں نے جو ایک خوشگوار زندگی بسر کرنی ہے, ان کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے. جی. تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ کار نہ بنے, وہ چند چھوٹے سے فائدے کے لیے اور اپنی ضد اور انا کے لیے ریاست کے لیے جو فنا کا رستہ مت اختیار کریں. بالکل ٹھیک. سر, موونگ آن ٹو آر لاسٹ ٹاپک, موسم کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وقت پہ بارشیں نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر کسی کو. اس کی وجہ سے کافی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں, ڈرائی سا موسم ہے, نزلہ زکام, کھانسی, چیسٹ کنجیشن ایٹسیٹرا. کیا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کلائمیٹ چینج, بارشوں کے حوالے سے؟ کیا دیکھیں, پاکستان جو ہے, چونکہ میں نے بار بار وہی بات دہرانی پڑتی ہے کہ ترجیحات درست نہیں ہیں جی, اور بر وقت ہم اقدام نہیں کرتے تو پھر اس لیے ڈیزاسٹر آتے ہیں. اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے پچھلے کئی دنوں سے اس میں جو ہے سوگ میں اور سموگ میں ڈوبا ہوا ہے. سموگ, فوگ اور سوگ یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. دھند سمجھ آتی ہے جو کہ یہ موسم کی وجہ سے, لیکن جو سموگ ہے وہ اگر ہم پراپر ایک پالیسی وضع کریں, ایک ضابطہ اخلاق وضع کریں اور اس پر عمل درآمد کرائیں سب کو, جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو فرض کریں جو بھٹا خشت چلاتے ہیں, جو فیکٹریاں اور کارخانے چلاتے ہیں جہاں سے یہ غیر معیاری چیزیں بند کی جاتی ہیں جس سے دھواں نکلتا ہے اور وہ ایک جو موسمیاتی تبدیلی کا باعث بنتا ہے, پھر اسموک کا باعث بنتا ہے. تو روگ اس والے سے ہے, سوگ کی جو ہمارے معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ بھی بد انظامی کی وجہ سے. اگر آپ بر وقت ویکسین کا انتظام کرتے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے, اویئرنیس دیتے, پیغام دیتے کہ اگر آپ کے بچوں کو نمونیا ہوا ہے تو فوراً اس کو فوراً سے پہلے ہسپتال میں لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوید سنی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ انشاءاللہ آج کل میں یہ بارشیں جو ہیں وہ باران رحمت ممکن ہے, باران رحمت کے بارے میں نوید سنائی گئی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان اس جو ہے جو بارشوں کی قلت ظاہر ہے بہت افیکٹ کرتی ہے آپ کے موسم پر, آپ کی صحت پر, آپ کی زراعت پر, آپ کے مزاج پر, آپ کے موڈ پر. تو بہت ساری پچھلے دنوں سے یہ دعائیں ہو رہی ہیں مسلسل مساجد میں, جو نماز جمعہ کے اجتماعات کے بعد خصوصی طور پر باران رحمت کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اور محکمہ موسمیات کے حوالے سے یہ پیشنگوئی آئی ہے سامنے کہ یہ 26, 27, 28 یہ جو آنے والی تاریخیں ہیں اس میں انشاءاللہ جو باران رحمت ہے بارشیں جی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو فار giving such a wonderful news. Thank you for putting light on such important issues. ہماری دعا ہے کہ یہ جو خون خرابہ, یہ جو فلسطین پر ہر روز آئے دن بمباری ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے, یہ ختم ہو جائے اور ایک امن و ایمان کی صورت قائم ہو. اس کے علاوہ thank you guys for watching us today. Stay tuned. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Bushra Khan's Living Till Today. See you next time. Bye bye.